बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। कल हमने स्टार्ट किया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको उर्दू में दर अफराज़ी हदूद का निज़ाम भी कहा जाता है। तो आज हम उसी को आगे लेकर चलेंगे और मैं बताऊंगी आपको कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, उनकी क्या सिक्रेशन, उनके हार्मोन्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो कल जो हमने डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। दरअफ़राज़ी हदूद से मुराद जिस्म के मुख्तलिफ़ मकामात पर पाई जाने वाली साख्तें हैं जो बग़ैर किसी ट्यूब के अपने पैदा करदा कीमियाई मादे बराह रास्त खून में शामिल कर देते हैं। इन्हें दर अफराज़ी हदूद कहा जाता है। दर का मतलब मैंने कल भी बताया था, अंदर अफराज खारिज होना। तो ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं जो बॉडी में, हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर होती हैं, डिफरेंट मकामात पर पाई जाती हैं और ये एक ख़ास केमिकल बनाती हैं। हर ग्लैंड जो है उसका एक स्पेसिफिक केमिकल होता है जिसको हार्मोन कहा जाता है, कीमियाई मादा होता है। और ये जैसे ही तैयार करती हैं उसको, जब ज़रूरत होती है तो उसको डायरेक्टली ब्रेन में ब्लड में छोड़ देती हैं किसी भी ट्यूब के बगैर। यानी इनका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत तेज़ होता है, तो इसलिए इनको दरअफ़राज़ी गदूद या एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। बेनलकी के गदूद, डक्ट कहते हैं ट्यूब को, ट्यूब के बगैर के हार्मोन्स होते हैं। और ये जो है ये हार्मोन क्या होते हैं, ये ख़ास तरह के कीमियाई मादे खारिज करते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स बराह रास्त खून में शामिल हो जाते हैं, मुख्तलिफ अज़ा पर असरअंदाज होकर उनको ज़रूरत के मुताबिक मुतवाज़िन और मुतदिल करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन इंग्लिश क्या होते हैं ये? दे आर ductless glands of the endocrine system that secrete their products hormones directly into the blood. The major glands of the endocrine system include pineal gland, pituitary gland, pancreas, ovaries, testes, thyroid gland, parathyroid gland, hypothalamus and adrenal gland. ये जो है मुख्तलिफ नाम हैं, इनमें से कुछ आप लोगों ने पढ़ने हैं तो फिर आपको इसके बारे में बताऊंगी। Now, what is hormone? Hormones are chemical messengers, पैगाम रसा होते हैं, that are secreted directly into the bloodstream, which carries them to organs and tissues of the body to exert their functions. यानी जब वो खून में चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रेन उन्हें बताता है कि उन्हें किस ऑर्गन पर जाकर क्या इफेक्ट करना है। There are many types of hormones that act on different aspects of bodily functions, and some of these include development and growth, metabolism of food items, sexual function and reproductive growth. यानी अभी आप इसके बारे में मैं डिटेल आपको फिर बताती हूँ। एक और चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी तवाज़ुनी मिलान या होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? ये एक ऐसा खुदकार निज़ाम है जिसके ज़रिए, ये पीछे भी आपने जहाँ पढ़ा है वहीदी निज़ाम, वहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन ली हुई है कि ऐसा निज़ाम जो कि तमाम अज़ा को, जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनको अपना काम और बैरूनी माहौल के मुताबिक सरंजाम, उम्दगी से सरंजाम देने के लिए मुतवाज़िन फ़िज़ा का कायम करे और ख़ुदकार निज़ाम के ज़रिए जिस्म के बैरूनी और अंदरूनी माहौल में तवाज़ुन कायम रखना। यानी बाहर जो भी चेंजेस आ रही हैं उनका इफ़ेक्ट कम से कम हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी पर हो या फिजिक पर होता है या एक्शन या फंक्शंस पर होता है। इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। इसके लिए मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी रिसेंट क्लाइमेट से, कि आजकल जैसे बहुत ठंड शुरू हो गई है, आजकल से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर आप सब थर्मामीटर लगा कर चेक करें, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जबकि अगर आप बाहर का टेम्परेचर चेक करें तो वो काफ़ी कम होगा, 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड शायद हो। तो कैसे हम उससे बचते हैं कि हमारी बॉडी का, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा ब्रेन जो है वो इस तरह से मैनेज करता है कि हमारी जो एनर्जी है वो अंदर हमारे रिस्टोर्ड रहती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मुस्तकिल रहता है। इस तरह से गर्मियों में हमें पसीना आता है जिससे हम हमारा बॉडी जो है वो हीट अप नहीं होती। तो ये जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हवाले से इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैंने ढूंढ लिया था, लिख दिया है, आप लोग आपकी बुक में भी यकीन ये लिखा हुआ होगा। नाउ कमिंग टू वर्ड्स ग्लैंड सिस्टम। अब आपकी बुक में जो है ये एक टेबल उन्होंने बना कर दिया हुआ है जिसमें पहला जो कॉलम है वो है गदूद यानी ग्लैंड, नेम क्या है उसका, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, अगर आप लिखना बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। हार्मोन क्या सिक्रीट करता है ये, यानी कौन सा हार्मोन खारिज करता है, मकाम क्या है बॉडी में, इसकी लोकेशन क्या है,
اور اس کا فنکشن یا کام کیا ہے، اور اس کی کمی یا زیادتی سے کیا منفی اثرات، نیگیٹو ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان میں سے a few of them are to be discussed in today's lecture. آج ہم بہت چند ایک کے بارے میں بات کریں گے. تو پہلا گلینڈ جو کہ جس کو ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے، یہ برین میں ہی ہوتا ہے، اور اس کی حیثیت وہی ہے ہمارے گلینڈ سسٹم میں جو باڈی میں برین کی ہے. یعنی یہ جو ہے یہ کنٹرولنگ لوکیشن ہے، برین میں ہی ہوتا ہے، دماغ کی ذہنی سطح پر. یعنی یہ ہوتا ہے نچلے حصے میں دماغ کے. یہاں پر میں آپ کو اس کی پکچر بھی دکھا، یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہے پیچوٹری گلینڈ اوپر سر میں. پیندا جو ہوتا ہے برین کا، جس کو ہم برین سٹیم کہتے ہیں، وہاں پر یہ پایا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے پیچوٹری گلینڈ، اور اس کو اردو میں بعض لوگ بلغمی غدود بھی کہتے ہیں. یہ کون سا ہارمون خارج کرتا ہے؟ یہ خارج کرتا ہے GH، گروتھ ہارمون. ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے گروتھ ہارمون، یہ سیکریٹ کرتا ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ باڈی کی ڈیولپمنٹ ہے، نشو و نما. جو ہماری ایج کے ساتھ ساتھ ہمارا قد بڑھتا ہے، وزن بڑھتا ہے، ہڈیوں کے سائز میں اضافہ ہوتا ہے، اور مختلف جو ٹیشوز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ساری جنرل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو کہ آٹومیٹیکلی گروتھ ہارمون کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، لنکڈ ہوتی ہے. منفی اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے کہ اگر یہ زیادہ خارج ہونے لگ جائے، بہت زیادہ مقدار میں اگر یہ ارلی ایج میں سیکریٹ ہو، تو اس کی وجہ سے ایک بیماری ہوتی ہے جسے دیو قد یا جائگینٹزم کہتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ بہت زیادہ لمبے چوڑے ہو جاتے ہیں، بہت ٹال اور مسکولر ہو جاتے ہیں، موٹے بھی ہوتے ہیں، اور قد ان کا نارمل سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے، لیکن ہڈیاں ان کی ویک ہوتی ہیں، اور ویسے جو ان کی ایوریج ایج ہے وہ بھی کم ہی ہوتی ہے. اور اگر یہ جتنی بھی ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے اس سے کم ہو جائے تو ایک اور جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ڈوارفزم یا بونا پن، جس میں لوگ جو ہیں وہ عمر بڑھ جاتی ہے لیکن بالکل چھوٹے بچوں جتنا ہی ہائٹ رہتی ہے، 2-2.5 انچ 3 انچ سے زیادہ قد نہیں بڑھ پاتا. بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو اتنے چھوٹے ہی ہوتے ہیں. تو یہ گروتھ ہارمون کی کمی سے ہوتا ہے. دوسرا گلینڈ ہے پیراتھائرائڈ گلینڈ. پیراتھائرائڈ جو ہے یہ پیرا یعنی ساتھ ہونا، تھائرائڈ گلینڈ کے پیچھے ہوتا ہے. تھائرائڈ ابھی آیا نہیں ہے. تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ گلے میں ہوتا ہے. یہ میں آپ کو اس کی پکچر بھی دکھا دیتی ہوں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھائرائڈ گلینڈ، یہ ہمارے گلے میں پایا جاتا ہے، ساؤنڈ باکس کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پیراتھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے، اور اس کے ہارمون کا نام ہے پیراتھرمون، اور اس کو کہتے ہیں پیراتھائرائڈ ہارمون یا پیراتھرمون. یہ جو ہے یہ ہماری باڈی جو بھی ہم کھاتے ہیں غذا، اس میں کیلشیم اور فاسفورس ہوتا ہے. یہ اس کی اماؤنٹ کو کنٹرول کرتا ہے کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں، جتنی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے کیلشیم اور فاسفورس کی، اتنا باڈی میں رہتا ہے، باقی سارا جو ہے وہ سیکریٹ ہو جاتا ہے. اگر کسی وجہ سے یہ ہارمون ٹھیک کام نہ کرے تو کیلشیم اور فاسفورس جو ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے خوراک سے. ہماری جو ہم کھاتے ہیں اس میں سے باڈی کا پارٹ نہیں بنتا، اس کے نتیجے میں ایک بیماری ہوتی ہے جس کا نام ہے ریکٹس. ریکٹس جو ہے یہ اس میں ہڈیاں نازک اور ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اور ذرا سی چوٹ لگنے پر مڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی بچوں میں ہوتی ہے بیماری. تو یعنی ان کی اور دانت جو ہیں وہ بھی ٹھیک طرح سے گرو نہیں کرتے، یا ٹوٹ جاتے ہیں، یا وائٹ کیلشیم کی طرح کیلشیم کی ڈیفیشنسی اس میں ہو جاتی ہے، یا کمزور ہو جاتے ہیں. تو یہ اس سے ہوتا ہے. پھر آتے ہیں جی تھائرائڈ. ابھی میں نے آپ کو دکھایا گلے میں ہوتا ہے تھائرائڈ گلینڈ، اور یہ ایک ہارمون سیکریٹ کرتا ہے دیٹ از کالڈ تھائروکسن. تھائروکسن جو ہے یہ اٹ کنٹرولز باڈی میٹابولزم. سائنس جن بچوں نے پڑھی ہوگی انہیں پتہ ہوگا میٹابولزم کیا ہوتا ہے. جو بھی خوراک ہم کھاتے ہیں اس کو انرجی میں کنورٹ کرنا. جیسے آپ اپنی گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوائیں اور کھڑا کر دیں تو وہ ہی رہے گا، وہ یوز ہی نہیں ہوگا، اور نہ ہی موٹر سائیکل چلے گی. ایسے ہی ہماری باڈی بھی ایک مشین کی طرح ہے. تو اس کے ہم جب فوڈ ڈالتے ہیں تو خوراک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک وہ ڈائجسٹ ہو جائے اور آکسیجن کے ساتھ مل کر برن نہ ہو. تو جب آکسیجن کے ساتھ مل کر برن ہوتے ہیں چھوٹے مالیکیولز اس کے خوراک کے، تو اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے. اور اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہوں تو انرجی کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے وہ چربی کی صورت میں ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں ذخیرہ ہونے لگ جاتی ہے. تو تھائروکسن جو ہے یہ ہمارے میٹابولزم کو، یعنی ہماری باڈی کے
مشین کو کس وقت تیز کرنا ہے کس وقت سلو کرنا ہے یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. یہ آٹومیٹک ہوتا ہے, اس کا ہماری سوچ کے ساتھ یا ہمارا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. لیکن اگر اس میں خرابی ہو جائے تو اس سے 2-3 بیماریاں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے آیوڈین کی کمی. آیوڈین سے بنتا ہے تھائروکسن, تو گوائٹر ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کی اور 2 کمپلیکیشنز ہیں جو انگلش والی بک میں شاید لکھی ہوئی ہوں گی. وہ ہے ہائپو تھائرائڈزم اور ہائپر تھائرائڈزم. ہائپو تھائرائڈزم کا مطلب ہوتا ہے, ہائپو کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا. تو جن لوگوں میں تھائروکسن کم ہوتی ہے ان کا میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے. جب وہ سلو ہو جاتا ہے تو وہ ان کو بھوک نہیں لگتی اور لیکن ان کا وزن بڑھتا رہتا ہے. کم کھانے کے باوجود بھی وزن بڑھتا ہے. اس کے علاوہ سستی, کاہلی اور ڈپریشن کی سمٹمز بھی وہ فیل کرتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے ہائپر تھائرائڈزم. ہائپر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا. تو تھائروکسن اگر زیادہ ہو جائے تو میٹابولزم بھی تیز ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, ایسے لوگ جو ہیں دبلے پتلے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بھوک لگتی ہے ان کو, کھانا خوب کھاتے ہیں لیکن بالکل بھی موٹے نہیں ہوتے, لیکن اور ایب نارمیلٹیز کے ساتھ ان کے ہوتی ہیں. تو اسے ہائپر تھائرائڈزم کہتے ہیں. دونوں ہی ایب نارمیلٹیز ہیں. گوائٹر میں گلا جو ہے وہ پھول جاتا ہے, گلڑ کی بیماری ہوتی ہے, اور ایسے علاقے, پہاڑی علاقے ایسے جہاں پر آیوڈین نہیں ہوتی وہاں پر یہ بیماری عام ہوتی ہے. تو اس کے بعد آ جائیں گی تھائمس گلینڈ. یہ ہمارے چیسٹ میں ہوتا ہے. تھائموسین اس کی جو ہے وہ ہارمون کا نام ہے, اور اس کا کام یہ جو ہے بہت زیادہ اس پر ریسرچ نہیں کی ہوئی اور بہت زیادہ فنکشنل اس کو نہیں سمجھا جاتا. تو بہرحال یہ گلینڈ جو ہے یہ ہماری امیونٹی, بیماریوں سے مدافعت کو کنٹرول کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. اگر یہ تھائموسین کم ہو جائے یا تھائمس گلینڈ جو ہے وہ خراب ہو, ٹھیک کام نہ کر رہا ہو, تو اس سے مدافعت کم ہو جاتی ہے, امیونٹی کم ہو جاتی ہے. پھر آ جائیں ایڈرینل گلینڈ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. یہ 2 ہوتے ہیں تعداد میں, اور یہ ہمارے کڈنیز کے اوپر ہوتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ایڈرینل گلینڈز گردوں کے اوپر پائے جاتے ہیں, اور یہ جو ہیں, ایڈ کا مطلب ہوتا ہے ابو, رینل کا مطلب ہوتا ہے کڈنی یعنی گردوں کے اوپر. یہ جو ہیں یہ ہماری باڈی میں نمکیات کے توازن کو قائم رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایڈرینلین جو اس کا ہارمون ہے, یہ ہماری ایموشنل سٹیٹس میں, جو ہماری جذباتی کیفیات ہوتی ہیں, ان میں اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. خاص طور پر خوف یا غم میں, جیسے ہارٹ بیٹ ہماری تیز ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر جو ہے وہ یا شوٹ کر جاتا ہے یا پھر بہت لو ہو جاتا ہے. تو جو بھی ہنگامی صورتحال ہے اس میں باڈی کے اندر جو چینجز آتی ہیں وہ اسی ایڈرینلین کی وجہ سے آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور گلینڈ ہوتا ہے, اور یہ ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے محیطی نظام عصبی کا. ابھی آپ نے پڑھا تھا پیچھے, جس کو ہم نے کہا, جس کا نام ہے پیریفرل نروس سسٹم, جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 2 ڈویژنز ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ سمپیتھیٹک ڈویژن جو کہ انرجی لیول کو بڑھاتا ہے, اور دوسرا پیرا سمپیتھیٹک جو کہ اس کو توازن میں لے کر آتا ہے. تو ایڈرینل گلینڈ جو ہے یہ 2 طرح کے ہارمون خارج کرتا ہے. ایک ایڈرینلین ہوتا ہے, ایک نور ایڈرینلین ہوتا ہے, جو آپ کی بک میں یہاں نہیں لکھا ہوا. لیکن ایڈرینلین جو ہے وہ بہت ساری باڈی کے فنکشنز کو تیز کر دیتا ہے, اور نور ایڈرینلین تھوڑی دیر میں ہی زیادہ مقدار میں خون میں خارج ہوتا ہے, اور یہ تیز شدہ جو فنکشنز ہیں ان کو اعتدال میں لے کر آتا ہے. جیسے ہارٹ بیٹ اگر بہت دیر تک بہت تیز رہے تو ہارٹ کے لیے نقصان ہو سکتا, خطرہ ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہی, اگر ہم خوف کو بھی امیجن کریں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی دل ہمارا قابو میں آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے. تو یہ ایڈرینل گلینڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر ایک اور بہت کامن گلینڈ جس کا نام اکثر آپ نے سنا ہوگا وہ ہے پینکریاز یا لبلبا. پینکریاز جو ہے یہ چھوٹی آنت کے بالائی حصے پر, اسٹمک اور چھوٹی آنت کے درمیان پایا جاتا ہے. پتے کی شکل کا یہ ہوتا ہے, اور یہ ایک خاص ہارمون پیدا کرتا ہے جس کالڈ انسولین. اور اس کا کام جو ہے وہ گلوکوز کے لیول کو, یعنی شوگر کے لیول کو, اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے. تو اگر یہ کم ہو جائے انسولین تو ڈائبٹیز کا مرض لاحق ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے شوگر جو ہے وہ خون میں اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کئی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. تو پھر یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جو مینیجیبل ہے, اس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا, اور بہت سارے سٹریس کے ساتھ ساتھ اس میں وراثتی عوامل جو ہیں وہ بہت افیکٹ کرتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو بہرحال پینکریاز اگر ٹھیک طور پر کام نہ کرے تو انسولین کے جو لیولز اپسیٹ ہوتے ہیں اس سے ڈائبٹیز کا مرض لاحق ہو سکتا ہے. آخری 2 جو ہیں ان کا تعلق میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے ساتھ ہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے اووری یا بیضہ دانی جس کو کہتے ہیں,
اور یہ ایک خاص ہارمون پیدا کرتے ہیں جسے ایسٹروجن کہا جاتا ہے، اور یہ فیمیل کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اووریز ہوتی ہیں 2 کی تعداد میں، اور یہ ہیلپ فل فار ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتی ہیں، اور یہ ایگ پروڈکشن میں ان کا بہت رول ہوتا ہے۔ اور دوسرے جو میل گلینڈز ہیں وہ ہیں ٹیسٹس، ان کو یہ جو ہارمون پروڈیوس کرتے ہیں وہ ہے ٹیسٹوسٹیرون، یہ میلز میں ہوتا ہے، یہ بھی ہیلپ فل فار ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے، اور اٹ افیکٹس اسپرم پروڈکشن۔ تو اس طرح سے یہ اب آپ کے سارے گلینڈز جو ہیں وہ تفصیل سے آپ نے پڑھ لی ہیں، اور اگر کویشچن آپ کو آتا ہے تو یہی چارٹ ہی آپ نے بنانا ہوگا، اور اس کے اوپر جو اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اور انہی کے بارے میں آپ کو شارٹ کویشچنز بھی آ سکتے ہیں کہ پیچوٹری گلینڈ کیا ہوتا ہے، اور یہ کہاں پایا جاتا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے شارٹ کویشچنز جو ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی بک میں اس کا ایک خلاصہ دیا ہوا ہے، یہ ضرور پڑھا کریں، جو سمری آف دا چیپٹر ہوتی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز بہت اچھی دی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو پڑھا کریں، جیسے برین کے مختلف پارٹس جو ہیں ان کے بارے میں تفصیل اس میں بتائی ہوئی ہے، اور ڈائیگرامس ادھر دی ہوئی ہے پیچوٹری گلینڈ کی، اور اس کے علاوہ اس کے شارٹ کویشچنز بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے یہ آپ کا آج کا چیپٹر اب ختم ہو گیا ہے، اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور کویشچنز اس کے میں آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں شروع کرنے سے پہلے اس چیپٹر کے کویشچن شارٹ جو ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گی، شیئر کر دوں گی۔ اوکے گرلز، اللہ حافظ۔